बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉक टुडे के साथ आपका मेज़बान यूनुस पाठ हाजिर खिदमत है और हमारे आज के प्रोग्राम में हमारे साथ सीनियर तजज़ियाकार मोहम्मद नासिर इकबाल खान साहब भी तशरीफ़ फरमा है। आज हम जो बात करेंगे पंजाब में जो बजट पेश किया गया है इस हवाले से बात करते हैं। जी खान साहब, ये बताइए कि आज पंजाब हुकूमत ने 32 खरब और 26 अरब रुपए का बजट जो पेश किया है, आप क्या देख रहे हैं इसमें? क्या कोई बजट के जो मंदरजात है उसको सामने रखते हुए आप बताइएगा कि क्या इसके लिए कोई आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बजट तो जो है सो है, आदाद शुमार का एक घोर धंधा है हमेशा की तरह, और अवाम को ये नवीद सुनाई जाती है कि ये बजट आपके लिए एक इनकलाब लेकर आया है और आपको रिलीफ मिलेगा, आपका मयार ज़िंदगी बुलंद होगा और आप पर कोई किसी किस्म का बोझ नहीं पड़ेगा। हालांकि सबसे बड़ी तलख हकीकत ये है कि इस माशरे में, इस पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो पिसता है वो आम आदमी है। सारा बोझ उस पर शिफ्ट होता है और उसकी कमर टूट जाती है, वो जिंदा दरगोर हो जाता है। और इससे बड़ा जो एक अलमिया है कि जिस अंदाज से ये बजट पेश किया गया और जो खेल खेला गया, जिस तरह गवर्नर पंजाब ने धज्जियाँ बिखेरी और जिस तरह वजारत कानून ने अपनी मनमानी की, तो मैं तो ये भी समझता हूँ गनीमत है इस सूबा पंजाब के लिए कि ये जो बजट इजलास है 180H जो पार्टी सेक्रेटरीट या हुक्मरान जमात का, वहाँ नहीं बुला लिया गया और एक निजी होटल में ये बुलाया गया। फिर आपने जो असम्बली की इमारत। अच्छा खान साहब, आपकी बात को यही मैं मजीद आगे बढ़ाता हूँ, ये आपसे सवाल करूंगा कि क्या तारीख में ऐसा कभी पहले हुआ है कि जो मुकर्रर जगह है पंजाब असम्बली, वहाँ बजट बुलाने की बजाय किसी दूसरी जगह पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा कोई वाक़या पेश आया है या जमहूरी रवायात ऐसी हैं? मेरी माजी में तो कम से कम मेरे सामने ऐसी कोई मिसाल नहीं है। और आपने एक अदारा बनाया है मखसूस और उस पर आपने इस मुल्क और कौम के अरबों रुपए सर्फ किए हुए हैं। और बात यह है कि क्या इतनी सियासी तलखी, इतनी तुरशी आ गई है कि आप एक तरफ कहते हैं कि कौमी डायलॉग का अहतमाम किया जाए, दूसरी तरफ आप पंजाब असम्बली के अंदर स्पीकर के साथ या अपोजिशन के साथ आप बैठने के लिए, बात करने के लिए, उन्हें कायल करने के लिए तैयार नहीं हैं। उनका एक मैं समझता हूँ जो मुतालबा था कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब असम्बली के अंदर आएँ और माजरत करें। जो पिछले दिनों जिस तरह पुलिस ने दाखिल होकर पंजाब असम्बली की हदूद में जो कुछ हुआ, उससे पहले नहीं हुआ। नासिर इकबाल साहब, आपने देखा होगा कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस पंजाब हमेशा से जब भी पंजाब का बजट पेश होता है वो असम्बली में मौजूद रहे हैं। इस दफा उनका ना आना बड़ा सवालिया निशान था और उन्हें आना चाहिए था। अगर मेरे ख्याल में आ जाते तो क्या होना था, एक अच्छी रवायत जिस तरह पहले से बरकरार थी उसको ये जारी रहना चाहिए था। बड़ा इतना ही होता कि मेरे ख्याल में कोई जो नाराजगियाँ थी अपोजिशन की जानब से, स्पीकर की जानब से, शायद उनके आने से ये तलख कलामी जो पहले से वहाँ बार बार चल रही थी ये ख़त्म हो जाती। ये कोई मेरे ख्याल में पंजाब हुकूमत का अच्छा फैसला नहीं है कि उन्हें बुलवाया नहीं गया, बल्कि इस पे उन्होंने बड़ा जनाब बार बार ये कहा कि जी ये अजलास में वो चीफ सेक्रेटरी भी नहीं आएगा, आईजी भी नहीं आएगा। पता नहीं इनके कौन मशीर हैं और उनसे ये क्यों इस तरह का सारा अमल करवाया गया है। आज जिस तरह उन्होंने पंजाब असम्बली की इमारत के अंदर अजलास की कार्रवाई को जारी रखने के लिए बजाय इसके कि वहाँ जाया जाता, गवर्नर की तरफ से जो अजलास की कार्रवाई है वो ईवान इकबाल में बुलाकर जो अमल में लाई गई है, इसको कोई नेक शगुन करार नहीं दिया जा रहा। बजट तो उन्होंने ठीक है पेश कर लिया और उन्होंने जो भी किया, अब वहाँ एक जनाब तमाशा लगा हुआ है। एक तरफ ईवान इकबाल में इजलास जारी है, दूसरी तरफ अपोजिशन का पंजाब असम्बली में इजलास जारी है। ये लोग क्या लोगों की खिदमत करेंगे? ये क्या जनाब मैसेज दे रहे हैं? सियासतदानों की ये जो चीजें हैं आप कैसे इसको देखते हैं? भट्ट साहब, ये वही चौधरी परवेज लाई हैं। आप चंदमा चले जाएं पीछे तो शहबाज शरीफ तवाफ कर रहे थे जरूलाई रोड का
اور چودھری پرویز سے ملاقاتیں ہو رہی تھیں، شہباز شریف کی بھی، حمزہ شہباز محمد اسلائی کو مل رہے تھے، اور زرداری بھی انہوں نے یہاں پہ آنا مناسب سمجھا زہری روڈ پہ، اور ان کے مذاکرات ہوئے اپنا پیلس میں۔ اگر وہ اقتدار میں آ جاتے تو سب کو ٹھیک تھا۔ بات یہ ہے کہ آپ اگر دو آفیسرز کی معذرت سے معاملہ افہام و تفہیم سے آگے چل پڑتا تو اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی انا حائل ہونی چاہیے تھی۔ یہ حکمران جماعت کا موقف ہے کہ ہم پولیس کا مورال گرانا نہیں چاہتے، تو کیا ماضی میں آپ کے ہاتھوں جو کچھ پولیس کے ساتھ ہوتا رہا، اور ایون جو یہ آزادی مارچ روکنے کے لیے پولیس کو آپ نے جھونک دیا، جس طرح ایک نفرت کی آگ میں آپ نے جس طرح ان سے لاٹھی چارج کروایا، ان سے شیلنگ آپ نے کروائی شہریوں پر، کیا اس سے پولیس کا مورال اپ ہوا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ آپ اگر انا اور ضد کی سیاست کریں گے، اس ملک اور قوم کو اس سیاست کے نام پر ریاست کے اندر اگر آپ نفاق کا بیج بوئیں گے، لوگوں کو تقسیم کریں گے، تو پہلے بھی سیاست کو زیادہ پاکستان کی جو اکثریت ہے سیاست کو پسند نہیں کرتی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ ووٹ کا حصہ نہیں بنتے، انتخابات کا حصہ نہیں بنتے، تو بدقسمتی سے یہ جو طرز سیاست اپنایا جا رہا ہے دونوں طرف سے، وہ مناسب نہیں ہے۔ اس کو آپ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو جس طرف یہ جا رہے ہیں تمام سیاستدان، انتہا پسندی کی طرف اور تعصب کی طرف، منافرت کی طرف، صوبائیت کی طرف، یہ ماضی میں بھی ان چیزوں سے ملک اور قوم کو نقصان پہنچا ہے۔ آپ اپنی اپنی انا قربان کریں۔ اسمبلی کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہ ایک سرکاری عمارت ہے، اور جس اغراض و مقاصد کے لیے وہ قائم کی گئی ہے، یہ اجلاس وہی ہونا چاہیے تھا۔ ماضی میں بھی حکمران جماعتوں اور اپوزیشن پارٹیز کے درمیان بڑی بڑی تلخیاں ہوتی نہیں ہیں، اور اسمبلی کے اندر تصادم بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ اسمبلی کو اٹھا کے کہیں اور شفٹ کر لیں اپنے آپ جو اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی سب سے بڑی بدصورتی ہے کہ آپ کے جو حامی ارکان ہیں ان میں سے کوئی انکار نہیں کرتا، کوئی رائے نہیں دیتا، کوئی اختلاف نہیں کرتا کہ ہم ممبر ہیں پنجاب اسمبلی کے۔ ناصر اقبال صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کسی حکومت کے جب ان کی ابھی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی پنجاب میں، تو حمزہ شہباز نے اپنے پورے ارکان کو ایک یرغمال کی صورت میں ایک ہوٹل میں رکھا ہوا تھا، وہاں اجلاس چل رہے تھے۔ پھر انہوں نے کیا کوشش کی کہ وہیں وہ جناب اپنا وزیر اعلیٰ کا انتخاب بھی کر لیں۔ خیر وہاں تو جب ممکن نہ ہوا تو ہائی کورٹ کے احکامات ملنے کے بعد کہ اس کی کارروائی کو مکمل کیا جائے، تو آئی جی پولیس پنجاب نے جو کیا وہاں جا کے، ہائی کورٹ کی طرف سے یہ حکم تو نہیں تھا کہ وہاں تشدد کریں، جا کے لوگوں کو ماریں، تو ادارے تو پہلے کوئی نہیں، اگر ادارے اپنا کردار ادا کریں تو یہ حالات پیدا ہو ہی نہیں سکتے جو ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم کن اداروں کی بات کر رہے ہیں۔ جو پولیس ہے انہوں نے سانحہ مالٹون کے اندر کیا، وہ جو خون کی ہولی کھیلی، کوئی اس کو دیکھیں، اب جو بھی سنتا ہے، جس نے بھی دیکھا اسے، اس کو دیکھ کے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے یہ جو پولیس ہے ہماری محافظ ہے۔ نہتے شہریوں پہ آپ دیکھیں، وہ ایک لوگ عمارت کے اندر تھے، انہوں نے وہاں جو کارروائی کی، اور یہی حکومت تھی جنہوں نے یہ کارروائی کروائی، اور یہی حکومت تھی۔ بھائی وہاں کیا فائدہ ہے، وہاں آپ کو کیا جانے کا، ضرورت کیا ہے؟ کوئی وہ دہشت گرد ہیں یا کوئی لوگ، وہ کون ہیں؟ وہ پاکستانی ہیں، وہ ہمارے شہری ہیں، وہ اس ملک کا حصہ ہیں۔ تو اگر وہ ایک عمارت کے اندر رہ رہے ہیں تو کیا اندر کوئی ڈاکو گھس گئے ہیں؟ وہاں جا کے آپ جناب اس طرح فائرنگ کر کے، جس طرح انہوں نے نہتے شہریوں کو وہاں شہید کیا، جنہوں نے اندھادھند گولیاں چلائیں، تو پولیس کا ادارہ تو اس وقت ہی تباہ ہو گیا تھا۔ رہتی ستی کسر یہ آنے والے واقعات نے، پھر ایک واقعہ ساہیوال میں پیش آیا، دن دہاڑے ایک کار پہ فائرنگ کر کے پولیس نے جو کیا سب نے دیکھا۔ پھر اب جو ابھی آزادی مارچ کے نام سے ہوا، یہ کون سا ادارہ رہ گیا، کون سا آئی جی ہے، یہ کیسا آئی جی ہے؟ ایسے آئی جی کو تو بالکل رہنے کی جو ہے اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب دیکھیں یہ حکمران تو ایسے ہی حکمران، پولیس افسر بھی ایسے ہی چاہتے ہیں کہ جو ان کے کہنے پہ جو وہ کہیں کرتے رہیں۔ تو خیر یہ تو بات بڑی افسوسناک ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ اور حمزہ شہباز کی حکومت میں جو روایات قائم کی جا رہی ہیں، یہ میرے خیال میں تاریخ کا ایک جو ہے حصہ بن جائیں گی۔ یہ
کبھی بھی کوئی بھول نہیں پائے گا اس کو. ماضی میں بھی یہ جو نون لیگ ہے اور خاص طور پہ شہباز شریف کا طرز حکومت رہا ہے، انہوں نے ہمیشہ پولیس کو اپنا زرخرید غلام سمجھا ہے اور اسی طرح استعمال کیا ہے. مجھے تعجب ہے، حیرت ہے، افسوس ہے. راؤ سردار علی خان بڑا نام ہے، ان کے بارے میں لوگوں کی بڑی اچھی رائے تھی، لیکن انہوں نے یہ اپنی چھوٹی سی حقیر اور عارضی عہدہ منصب بچانے کے لیے جس طرح اپنی شخصیت کا انہوں نے میں سمجھتا ہوں خون کیا اپنے ہاتھوں سے. نہیں، انہوں نے اپنی نوکری پکی کی ہے. آپ دیکھیں گے انہوں نے سر نوکری خاطر سب کچھ یہ کیا. منصب اگر قربان کر دیتے اور اپنی عزت بچا لیتے تو ان کا نام بڑے سنہرے الفاظ میں یاد کیا ہے. اچھے آفیسرز میں ہوتا. ماضی میں بھی لوگ انکار کرتے رہے ہیں، وہ اس طرح کی فرعونیت کا حصہ نہیں بنے. بہت سارے ایسے نام ہیں جنہیں آج بھی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن جب آپ منصب بچانے کے لیے اپنی عزت خود اپنے ہاتھوں سے تار تار کرتے ہیں اور فرعونیت کا اور یزیدیت کا فسطائیت کا حصہ بن جاتے ہیں، اعلیٰ کار اور سہولت کار بن جاتے ہیں، تو پھر تاریخ آپ کو اچھے لفظوں میں یاد نہیں کرتی. دوسری طرف میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اپوزیشن تو ہمیشہ تلخی والی یا شدت والی سیاست کرتی ہے، الزامات کی سیاست کرتی ہے، ناراضگی والی سیاست کرتی ہے، لیکن جو حکمران جماعت ہوتی ہے وہ انہیں آگے بڑھ کے سینے سے لگاتی ہے، ان کے گلے شکوے سنتی ہے، ان کے گلے شکوے دور کرتی ہے. تو یہ بجٹ پہلے آپ نے چیف منسٹر کا الیکشن متنازع بنایا، آپ نے چیف منسٹر کا حلف متنازع بنایا، اور آج جو پنجاب کا بجٹ ہے 2022 اور 23 کے لیے اس کو بھی متنازع بنا دیا. نہیں، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرویز علی نے کہا ہے کہ ہم تو ڈپٹی اسپیکر کے خلاف جس نے آج کی اجلاس کی کارروائی ایک ہوٹل میں کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو ری سیٹ کروانے کے لیے عدالت کا دروازہ کھڑکائیں گے، الیکشن کمیشن کے دفتر جائیں گے. تو یہ ساری صورتحال انتہائی افسوسناک ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اچھا نہیں ہو رہا. اور میں حیران ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب صرف اپنی اقتدار کو طول دینے کی خاطر وہ جناب معاملات چل رہے ہیں، وہ چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں جو کبھی ایک عام آدمی امیجن بھی نہیں کر سکتا. ایک طرف یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے دل میں لوگوں کا بڑا درد ہے، دوسری طرف یہ وہ جو اقدامات کر رہے ہیں دن بہ دن بڑھتی ہوئی مہنگائی کو دیکھ کے کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حکومت ہمیں ریلیف دینے کے لیے آئی ہے. اب پیٹرول کی قیمتیں ایک بار پھر سے بڑھنے کا جو ہے وہ امکان کیا جا رہا ہے اور یقیناً یہ بڑھا دیں گے. تو جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس سے بھی کوئی خوش نہیں ہے. کوئی بجٹ انہوں نے کوئی ایسا بجٹ نہیں دیا کہ جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ خوشحالی آئے گی. نہیں، بجٹ میں تو میں وہی عرض کروں گا کہ تفل تسلیاں ہیں، محض ایک شعبہ بازی ہے، اور یہ گڑ دے کے مارتے ہیں لوگوں کو یہی مزہ سنایا جاتا ہے کہ ہم آپ کے مسیحا ہیں، نجات دہندہ ہیں، ہم نے ٹیکس فری بجٹ پیش کیا ہے. لیکن جیسے ہی بجٹ اناؤنس ہوتا ہے اس کے بعد جو آپ کے منی بجٹ آتے ہیں اور جو ٹیکس کے کوڑے برسائے جاتے ہیں، جو پیٹرول بم گرائے جاتے ہیں اور بجلی مہنگی کی جاتی ہے، چاہے وفاق ہو، چاہے پنجاب ہو، چاہے سندھ اسمبلی ہو، کہیں سے بھی جو ایک عام آدمی ہے اس نے اس بجٹ کو خوش آئند نہیں قرار دیا. اور ایون جو سندھ کا بجٹ آیا ہے وہاں پر جو سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے شہر کراچی، اس شہر قائد کو بری طرح نظر انداز کیا گیا ہے بجٹ میں. اس کے لیے جو پیکج دیا گیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ وہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے شہر قائد. تو پنجاب کے اندر بھی جس قسم کا بجٹ آیا ہے اور جو یہ تماشا انہوں نے لگایا ہے 2000 مشترک شہریوں کے لیے، تو یہ مطلب آپ ماضی میں مذاق اڑاتے تھے ہیلتھ کارڈ کا جس میں 10 لاکھ روپیہ مختص تھا، آپ اس کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے، اور لیکن جو آپ نے دیا ہے لوگوں کو 2000 روپیہ، تو شرم آتی ہے اس پہ بات کرتے ہوئے بھی کہ یہ سب بڑا بھونڈا مذاق کوئی ہو نہیں سکتا. خان صاحب ان کے بجٹ نے آپ دیکھیں ہماری نسل تو جو ہے وہ مقروض ہے ہی ہے. انہوں نے ہماری آنے والی نسل جو ابھی دنیا میں آئی بھی نہیں ہے، جو بچے پیدا بھی نہیں ہوئے، یہ نسل وہ کیسے زندگی گزارے گی؟ یہ انہوں نے ان کو بھی مقروض کر دیا ہے. جو ہمارا حال ہے اس وقت ملک کا، میں کہہ رہا ہوں جی اب ہمارا جو سانس ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ کسی کا مقروض ہو چکا ہے. اب کوئی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ جو اس کو بحران سے نکال سکے. ان لوگوں نے تو صرف اقتدار بچانے کے
लिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कल तक परवेज इलाही अच्छा था जब ये उसके दरवाजे पे जा रहे थे। आज आप देखें कि इन्होंने इंतकामी कार्रवाई करते हुए, जब आप देख रहे हैं कि परवेज इलाही ने हमारा साथ नहीं दिया, जो हम चाहते हैं वो हमें खुल्लम खुला वो नहीं करने दे रहे जो हम चाहते हैं, तो उनके बेटे मोनस इलाही पे आज उन्होंने FIR दर्ज कर दी है मनी लॉन्ड्रिंग के केस। वो खुद उन्होंने बड़ा अच्छा किया है कि वो अदालत पर वो अपना FIR के दफ्तर पहुंच गए हैं। उन्होंने कह दिया आप मुझे गिरफ्तार करें, मैं आ गया हूं। वो कहते हैं नहीं, ये जो कार्रवाई हो रही है मेरे खिलाफ, इंतकामी कार्रवाई सिर्फ इसलिए की गई है कि हम इनकी बात नहीं मान रहे। और सब अगर आप एक और पहलू देखें, आज सियासतदानों के और जो अरकान पार्लियामेंट हैं उनके असासे डिक्लेयर किए गए हैं। और अभी मैं आपके साथ नीचे देख रहा था टीवी स्क्रीन पर, और मेरे अंदर ये एक सवाल पैदा हुआ कि इतना झूठ, इतना बदतरीन झूठ जब टिकर की सूरत में स्क्रीनों पर नमूदार होता है, तो मुझे डर लगता है कि कहीं ये टीवी फट ना जाए। यानी कि खौफ आता है इनके ये असासे देख के कि एक सनतकार से कम शो किए गए हैं। इनके असासे देख के बंदा क्या, मैं कहता हूं जी ये तो तुबा नऊज़बिल्ला, बिल्कुल ही मैं अपने असासों का ये 50वां हिस्सा भी ज़ाहिर नहीं कर रहे। ये मैं आपको करूं, कौड़ियों के मोल ये चीजें हथियाते हैं जो करोड़ों के मोल होती हैं, उन्हें कौड़ियों के मोल हथिया लेते हैं। और जब असासे डिक्लेयर करने की बारी आती है तो खरबों अरबों के असासे चंद कौड़ियों में जाहिर करते हैं कि जी फलां। अब मैं एक सियासी शख्सियत का देख रहा था कि जी लंदन में 1 करोड़ की मेरी प्रॉपर्टी है, 1 करोड़ यानी पाकिस्तानी 1 करोड़। तो मैं सोचा था कि फिर कोई खोखा छोटा सा कोई 4x4 का खोखा होगा जो मौसूफ ने खरीदा है, जो आज पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है। वो ये कह रहा है कि मेरा लंदन में 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है। आज पाकिस्तान में 1 करोड़ में 10 मरले का प्लाट आता है, वो भी शायद नहीं आता जितना जमीन महंगी। ये बिल्कुल आम आबादियों में नहीं आ रहा आजकल, जिस सोसाइटीज हैं किसी सोसाइटी में भी। लंदन में प्रॉपर्टी डिक्लेयर करना, जो लोग लंदन गए हैं, मुझे भी इत्तेफाक हुआ है लंदन जाने का, जो नहीं भी गए तो ये तो एक ओपन सीक्रेट है, बच्चे को पता है कि लंदन की क्या लाइफस्टाइल है, वहाँ प्रॉपर्टी की क्या कीमतें हैं। अगर कंपैरिजन करें तो 1 करोड़ में आप जाके वहां पे मतलब कोई ऐसा इवन छोटा से छोटा जो आप कह लें कोई छोटी दुकान या छोटा खोखा तक नहीं खरीद सकते 1 करोड़ में। तो और भी सियासतदानों के जो असासे हैं वो मुताबिकत नहीं रखते। तो मैं उन अदारों पर ये सवाल उनकी कोर्ट में फेंकता हूं कि जो इन चीजों को मॉनिटर करते हैं, जिनको ये असासे जिनके सामने रखे जाते हैं और वो आंखें मूंद कर इन सारी चीजों को कबूल कर लेते हैं, और फिर ये मुनाफिकत है अगले साल फिर इसी तरह ये असासे अनाउंस करने की एक प्रैक्टिस होती है, और मुल्क और कौम के साथ मुसलसल कई दहाइयों से झूठ बोला जा रहा है। तो आप या तो इस मश्क को बंद कर दें, नहीं तो कम से कम सच्चाई तक रसाई यकीनी बनाएं। जो जिम्मेदार अदारे हैं वो बाल की खाल उतारें और कौम को सच बताएं। अगर आपने सच नहीं बताना तो आप शरीक मुजरिम हैं, आप गुनाह बेलज़्ज़त के मुर्तकिब हो रहे हैं कि आप सियासतदानों की जो इस तरह की तमाम कारस्तानियां हैं उन पर आप पर्दा डालते हैं। बज़ाहिर सुबह भी आप देखेंगे अखबारात में कि ये एक 6 कॉलम 8 कॉलम की खबर कहीं लीड छपेगी, कहीं सुपर लीड छपेगी कि सियासतदानों के असासे डिक्लेयर हो गए, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ सफेद झूठ होगा। खान साहब, आप जिस तरह बता रहे हैं कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये जो असासेदार किए गए हैं ये उनकी ज़िंदगी के मुताबिक उनसे मुताबिकत नहीं रखते, उनकी जो सहूलियात हैं, जो उनकी ज़िंदगी का रहन सहन है उससे बिल्कुल नहीं मिलते। तो बात यह है कि आवाम को बिल्कुल पता चल चुका है कि ये सियासतदान सच पर मबनी कभी बात नहीं करते, कोई ऐसा काम नहीं करते जो आवाम के मफाद में हो। ये हमेशा से ऐसे इनके जो तर्ज अमल है, सबको पता है कि क्या ये सूरत चल रही है, सारी सूरत से कोई बेखबर नहीं रहा। अब सबको पता चल गया है कि पाकिस्तान के सियासतदान किस तरह जो है इक़्तिदार में आते हैं, इन इक़्तिदार में कौन लाता है पीछे। अब बिल्कुल इमरान खान जिस तरह बार बार कह रहा है उसकी बात पर आज तो कोई तवज्जो नहीं दे रहा, लेकिन आने वाली नस्लें इस पर जरूर गौर करेंगी। हम यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से हम दोबारा शुरू करेंगे। जी प्लीज। जी नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पंजाब के बजट इजलास की कार्रवाई पर। अब हम बात करते हैं कि पंजाब बजट के इजलास के अलावा इस मुल्क में और ख़ास तौर पर पंजाब में क्या हो रहा है। खान साहब, आपने देखा होगा कि रोज़ तबादले जो हैं वो तबादले पे तबादले किए जा रहे हैं।
SHO سے لے کے DIG تک جو ہے وہ سیاسی تبادلے ہو رہے ہیں. اسی طرح تمام محکموں میں میں کہتا ہوں کوئی ایسا دن نہیں ہے جس درجن سے زائد تبادلے نظر نہ آئے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ یہ کب جو ہے وہ ہمارا میرٹ کا بول بالا ہوگا, کب یہ عوام کو سکون ملے گا, کب لوگوں کو جو ہے وہ اچھے افیسر نصیب ہوں گے, کب ہمیں ان لوگوں سے جان چھوٹے گی, اداروں میں کب جو ہے قانون کی بالادستی ہوگی؟ بھٹ صاحب, میں یہ عرض کروں کہ بظاہر تو لگتا ہے کہ تبدیلی آ گئی ہے. حکومت PTI سے اس کو جس طرح کیا گیا عدم اعتماد وزارت کے خلاف, اور نون لیگ کے پاس اقتدار ہے, لیکن تبادلہ والا جو معاملہ وہ نہیں رکا. اور پچھلے دنوں ایک عجیب سی خبر سننے کو ملی کہ مبینہ طور پر CCP لاہور نے یہ اپنے حکام بالا کو حکمرانوں کے ہاں یہ ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے DIG آپریشن ہے وہ تبدیل کیا جائے اور میری مرضی کا DIG لگایا جائے. اور یہ بات DIG کو معلوم ہو گئی, اور موصوف نے جا کر CCP لاہور کے آفس میں جو کچھ کیا وہ عجیب سا ایک واقعہ ہوا کہ آپس میں تلخی اور گالم گلوچ, مطلب ایک دوسرے کا گربان پکڑنا باقی رہ گیا تھا. یہ عجیب سا کلچر ہے پنجاب کے اندر کہ آپ یہ جو CCP لاہور ہے وہ بھی DIG ہے, اور DIG کے نیچے 2 DIG ہیں, DIG انویسٹیگیشن اور DIG آپریشن. آپ کو کیا قحط پڑ گیا تھا کہ آپ کے پاس ایڈیشنل IG نہیں ہے؟ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں, آپ کرائم کے ماسٹر ہیں ماشاءاللہ, آپ کی بڑی گہری نظر ہے. روایت تو یہی ہے کہ ایڈیشنل IG ہوتا ہے CCP لاہور. اس سے پہلے جو 2 دن گزرے ہیں CCP, جو صاحب فیاض احمد دیو صاحب اور غلام محمود ڈوگر, یہ سارے ایڈیشنل IG تھے. امین وینس ایڈیشنل IG تھے, BA ناصر ایڈیشنل IG تھے. تو ابھی جو جس صاحب کو لا کے بٹھایا گیا ہے, ان کے ساتھ ماضی کے بھی بڑے تلخ واقعات منسوب ہیں. ان کی جو کہنا چاہیے غیر سنجیدگی اور عدم فرشناسی کے واقعات تاریخ کا ایک اپنی پولیس کا ایک سیاہ باب ہے. تو آپ سنجیدہ لوگوں کو لے کے آئیں جو پروفیشنل ہوں, جن کے اندر آپ نے اگر صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کس طرح وفادار ہوں گے, ہمارے تابع دار ہوں گے, تو پھر ان تبادلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں ایز اے طالب علم جو دیکھ رہا ہوں کہ لاہور کے اندر جو آپ کی مجرمانہ سرگرمیاں ہیں وہ کئی گنا بڑھ گئی ہیں. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف کوٹلہ کا جیل گئے اور وہاں کھڑے کھڑے بغیر کابینہ کی منظوری کے, بغیر کسی سے مشاورت کیے, وہاں پہ قیدیوں کی سزا میں کمی کا اعلان کر دیا. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ اس معاشرے کے اندر, اس ملک کے اندر, خاص طور پہ شہر لاہور کے اندر مجرمانہ سرگرمیوں کا گراف میں کمی نہیں آتی. تو آپ کون ہوتے ہیں سزاؤں میں معافی کرنے والے, سزاؤں میں کمی کرنے والے؟ آپ کو مینڈیٹ ملتا ہے آپ مجرمانہ سرگرمیاں کم کریں, آپ ایسی ریفارمز کریں, ایسے پروفیشنل پولیس آفیسرز کو آپ منصب دیں کہ جو اس شہر لاہور کو, پنجاب کو, پاکستان کو جہاں جہاں بھی شرپسند عناصر ہیں, جہاں جہاں بھی ایسے قانون شکن عناصر ہیں, ان کو لگام ڈالیں, ان کو نکیل ڈالیں. لیکن آپ اپنی ایک سٹنٹ کے لیے, اپنی ایک چیپ شہرت کے لیے, شعبدہ بازی کے لیے آپ بادشاہ سلامت بن کر جیل میں کھڑے ہو کے آپ ان کی قیدیوں کی جو اس میں کمی کا اعلان کرتے ہیں. تو یہ ایک مذاق ہے, یہ مذاق بند ہونا چاہیے. آپ کو جو اصل ریاست کے, جو اصل گورننس کے معاملات ہیں وہ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ آپ ایسے معاملات کریں, ایسے ریفارمز کریں. آپ میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ ٹھیک ہے قیدی انسان ہیں, حوالاتی انسان ہیں, انہیں بھی ایک اچھا ان کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے. لیکن میرا خان صاحب یہاں آپ سے ایک بات پہ اختلاف ہے. میری محکمہ جیل خانہ جات کے لوگوں سے اکثر ملاقات رہتی ہے. ایک عرصہ سے ہم محکمہ جیل خانہ جات کی خبریں جو ہے وہ دے رہے ہیں. ہم محکمہ جیل خانہ کے افسروں کے ساتھ وابستگی رہتی ہے اس حوالے سے, کیونکہ ہم ان کے ساتھ جو ہماری بیٹ اس طرح کی ہے, کام ہمارا اس طرح کا ہے کہ کافی عرصے سے ہم ان لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہیں. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی 2 دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں ایک قیدی کو دکھایا گیا ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی رہائی ہو گئی ہے تو آپ اپنے گھر چلے جائیں.
تو وہ قیدی ان سے ہاتھ چھڑا رہا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے گھر نہیں جانا. انہوں نے کہا بھئی آپ گھر کیوں نہیں جانا, آپ کو تو رہا کر دیا گیا. وہ کہتا ہے جی میرے گھر میں تو فاقے ہیں, یہاں تو بڑا اچھا کھانا مل رہا ہے, یہاں جیل میں تو جو میری زندگی ہے سکون میں ہے, وہاں میں کیسے زندگی گزاروں گا. مقصد کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیلوں میں ہمارے بڑے خطرناک لوگ بند ہیں. جیلوں میں جو لوگ قید ہو کر آتے ہیں کوئی ٹھیک ہے, ان کو ایک جو انسانیت کے ناطے ان پہ جو کرم ہونا چاہیے وہ ضرور کیا جانا چاہیے, لیکن ان کو جتنا وہاں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, یہ لوگ کوئی عام لوگ نہیں ہے جو جیلوں کے اندر بند ہیں. یہ وہ معاشرے کے ستائے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے شہر کا, جنہوں نے اپنے اپنے علاقوں کا امن خراب کیا ہے اور اس کے بعد وہ جیلوں میں پہنچے ہیں. تو اس حوالے سے جب جیل انتظامیہ سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو جیل کا سسٹم اندر آ کے خراب کرتے ہیں وہ آپ کو بیان نہیں کر سکتے. اب انہوں نے کیا کیا ہے جناب, ان کو ویڈیو کال پہ انہوں نے کہا جی ہم 2 دفعہ ہفتے میں بات کروائیں گے. تو آپ دیکھیں, مجھے یاد ہے پرویز رحیم راجپوت آئی جی جیل خانہ جات ہوتے تھے, ساہیوال میں ایک واقعہ پیش آ گیا کہ وہاں کے جو جیل کے لوگ تھے, وہاں کے جو قیدی تھے, وہاں کے جو حوالاتی تھے, انہوں نے جیل کی انتظامیہ کو یرغمال بنا لیا اور انہوں نے بڑا ہلا گلا کیا. تو آئی جی جیل پرویز رحیم راجپوت وقوع کی اطلاع پا کر ساہیوال پہنچے. تو میں نے ان سے بات کی کہ جی آپ کے مذاکرات قیدیوں اور حوالاتیوں کے ساتھ کامیاب ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا کس چیز کے مذاکرات؟ انہوں نے کہا یہ لوگ یہاں بند جو ہیں ان میں موسٹلی تعداد ڈاکوؤں کی ہے, چوروں کی ہے, ان میں وہ لوگ خطرناک بند ہیں جو کئی لوگوں کو قتل کر کے آئے ہیں. تو ہم ان لوگوں کی بات جو ہے وہ مان کے جناب کیا ہم قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ ان کے سامنے سرنڈر کر لیں اپنے آپ کو. تو انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے وہاں جا کر ان کو پراپر میسج دیا تھا اور وہاں سکون قائم ہو گیا تھا. بات یہ ہے کہ جیلوں میں بند لوگوں کو جس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے, یہ ہمارا ایک انہوں نے جو کلچر بنا دیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. جیل کے لوگوں کو جو پراپر جو ہے وہ اس طریقے سے رکھنا چاہیے, جیل ہونا چاہیے. وہاں جا کے آپ یہ نہیں جس طرح آپ نے کہا کہ کیبنٹ کابینہ کے بغیر ہی آپ نے مشاورت کی ہے, اجلاس کیے بغیر وہاں صرف اپنی ایک شو بازی کے لیے جا کے اعلان کر دیا جی ہم آپ کی سزاؤں میں کمی کا اعلان کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سزا کے جو مستحق لوگ ہیں آپ دیکھیں ان کو سزا نہیں مل رہی. میں رات ایک خبر پڑھ رہا تھا, یہ ایک بندہ جو ہے وہ سخت بیمار تھا اور وہ عدالت سے بار بار استدعا کر رہا تھا کہ جی میں اگر مجھے رہائی دے دی جائے یا مجھے کسی طریقے سے موقع دے دیا جائے کہ میں باہر آ کے اپنا علاج کروا سکوں, لیکن اس کی کسی نے بات نہیں سنی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو بات یہ ہے کہ وہاں جی میں آپ سے پلیز تھوڑی سی بات اور یہ کر لوں کہ آپ دیکھیں کہ ابھی 4 دن پہلے کی بات ہے کہ لوگ فروز والا کچہری سے واپس جا رہے اپنے گھروں کو جا رہے ہوتے ہیں کہ ان کے مخالفین طاقم میں بیٹھے تھے اور انہوں نے جناب 4 لوگوں کو کالا شاہ کاکو کے قریب فائرنگ کر کے مار دیا. یہ یعنی کہ کوئی پہلا واقعہ نہیں جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں. اسی طرح جناب ایک واقعہ پیش آیا, اس میں 18 لوگ مار دیے گئے. پچھلے دنوں یہ حمزہ شہباز خود پہنچے ہوئے تھے. ایک واقعہ میں بہاولپور کے علاقے میں 7 لوگوں کو وہ بندہ رہا ہو کے گھر جاتا ہے, اس کو جو لینے آئے تھے وہ بھی 7 تھے, گاڑی میں سوار تھے اور ان کے مخالفین نے راستے میں روک کے 7 بندوں کو مار دیا. یعنی کہ لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا. آپ انصاف کے نظام کو بہتر کرنے کی بجائے آپ جناب وہ اقدامات کر رہے ہیں کہ جو نہیں ہونے چاہیے. آپ جی سب یہی ہے کہ جس طرح میں خود اس بات کا حامی ہوں کہ جیل کو جیل بنائیں, ایک اصلاح گھر بنائیں, آپ لوگوں کی تربیت کریں, وہاں پہ ان کو تعلیم دیں قرآن کی, دین کی, دوسرے جدید علوم کی. وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ جو چور چوری کر کے جیل میں جاتا ہے وہ ڈاکو بن کے, قاتل بن کے وہاں سے نکلتا ہے اور پھر زیادہ آ کر اس معاشرے میں تباہی اور بربادی کا سبب بنتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جیلوں میں جو ریفارمز ہو رہی ہیں وہ غلط ہیں, ان کا ایک غور طلب ہے, ان کا جائزہ لیا جانا چاہیے. آپ جس طرح کا وہاں پہ مینیو ہے جیل کے اندر, آپ جیسا ایک ذمہ دار شہری شاید اس طرح متوازن ڈائٹ آپ کو اس اپنے گھر میں نہیں ملتی جس طرح کی متوازن ڈائٹ جیلوں میں مل رہی ہے. آپ سب کچھ دیں ان کو, لیکن آپ ان سے لے کیا رہے ہیں؟ آپ نے اگر ان کو یہ ننیال بنا دینا ہے جیلوں کو, ان کے لیے کوئی پکنک سپاٹ بنا دینا ہے, جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اس قیدی کا بھی اصل میں یہی موقف تھا کہ مجھے جس طرح کا کھانا, جس طرح کا آرام جیل کے اندر میسر ہے باہر مجھے نہیں ملے گا. تو آپ یہ سوچنے کی بات ہے
کہ پھر خرابی کدھر ہے. اگر آپ کے معاشرے میں جرم کا گراف بلند سے بلند تر ہوتا چلا جا رہا ہے, مقدمات کی تعداد ہر سال بڑھ رہی ہے, اور جیلوں سے آنے والے لوگ بھی تائب نہیں ہوتے, اور ان کے پھر جرم کرنے کی جو شرح ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے, وہ بار بار جیل جاتے ہیں, تو پھر دیکھنا ہوگا کہ خرابی کدھر ہے. اور تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں, پولیس, عدلیہ اور جیل خانہ جات اور جتنے دوسرے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں, انہیں بیٹھ کے کوئی رائے حل تلاش کرنا ہوگا. یہ کوئی حل نہیں ہے کہ آپ جرم کرتے چلے جائیں, آپ مقدمات کریں, ان کو جیل ڈالیں, وہ باہر آئیں پھر جرم کریں. یہ کوئی سلوشن نہیں ہے. مہذب معاشروں میں ایسا نہیں ہوتا. یہ کہیں نہ کہیں آپ ان سلسلوں کو جب تک ایڈریس نہیں کریں گے, کوئی ایسی اصلاحات نہیں کریں گے, یہ سلسلہ نہیں رکے گا. ہاں, جو آپ کے جیل کے اندر جس کا کردار اچھا ہے, جو تائب ہو گیا ہے, جس نے وہاں کوئی امتحان پاس کیا ہے, جو جس کا لوگوں سے رویہ, اپنے دوسرے قیدیوں سے رویہ اچھا ہے, انتظامیہ سے رویہ اچھا ہے, وہ ڈیزرو کرتا ہے. آپ اس کی سزاؤں میں کمی کریں, لیکن یہ بغیر بلا امتیاز جتنے بھی ڈاکو, چور, قاتل ہیں, اگر آپ ان کی سزاؤں میں کمی کریں گے تو یہ معاشرہ جنگل بن جائے گا. خان صاحب, جیل کی جو بات آپ کر رہے ہیں کہ بالکل آپ کی بات جو ہے یہ توجہ طلب ہے کہ وہاں جو کم سن بچے ہیں, جو نو عمر بچوں کی تعداد ہے, ان کے لیے وہ ایک اصلاح کے طور پر وہاں جو ہے اس طرح کا ماحول پیدا ہونا چاہیے, وہاں کا اس طرح انہیں ماحول دینا چاہیے کہ وہ ایک اچھے اور موزے شہری بن کر باہر آ سکیں اور اپنے خاندان کے لیے وہ ایک سہارا بن سکیں. اور جو ڈاکو چور ہیں ان کے لیے تو وہ بالکل ایک جو ہے وہ طائب کی صورت ہونی چاہیے کہ وہ وہاں توبہ طائب کر کے نکلیں. اور جیلوں میں آپ کو بیان کیا کیا جائے کہ جیل کے جو حالات ہیں وہاں بیٹھ کے لوگ بھتہ مانگتے ہیں, جیلوں کے جو حالات ہیں وہاں بیٹھ کے لوگ گینگ اپریٹ کرتے ہیں, جیلوں میں بیٹھ کے وہ گینگ نکلتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہی لوگ جو ہیں باہر معاشرے میں خرابی کا باعث مان رہے ہیں. جیلوں کے اندر کوئی اس طرح کا سسٹم ہونا چاہیے کہ جیل جانے والا لوگ جو ہے جیل میں جانے کے بعد جب وہاں اس طرح کا ماحول ملے, اس طرح کا انہیں پتہ چلے کہ وہ دوبارہ جیل نہ جائیں, کہ انہیں پتا ہو کہ جیل اب ہم گئے تو ہماری زندگی ختم ہے. کوئی اس طرح کا نظام ہونا چاہیے, بجائے اس سے. آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ ایسے ہیں کہ جیسے کسی پکنک پارک میں پہنچ گئے, یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ دیکھیں کہ ایک ڈاکو پکڑا جاتا ہے, لوگ اس کی پیروی کے لیے اس کی پیچھے عدالت نہیں جاتے کہ یہ کل کو باہر آ کے میں مار دے گا. لوگوں کو یعنی کہ جو خوف کی علامت وہ لوگ بنے ہوئے ہیں, یہ خوف ختم ہونا چاہیے, انہیں سزائیں ملنی چاہیے. حکومت کو اس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بجائے, جو فرض کیا ایک منشیات کا ملزم ہے اگر وہ جیل چلا جاتا ہے تو اندر اس کے لیے مراکز اس طرح کے ہونے چاہیے کہ وہ یہ جو منشیات کا عادی ہے وہ اس سے جو ہے وہ بچ جائے, وہ اس سے جو ہے وہ اس کی زندگی جو خطرے میں پڑی ہوئی ہے وہ اس سے باہر نکل آئے. یہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو کچھ ہو رہا ہے یہ بالکل درست نہیں ہے. حکومت جو ہے یہ آپس کی لڑائی جو ہے اپوزیشن کے ساتھ, اور اپوزیشن جو ہے اقتدار والوں کے ساتھ جب تک لڑتی رہے گی ادارے تباہ ہوتے رہیں گے. اب آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا, آپ مجھے ایک ادارہ بتا دیں جس کی کارکردگی اچھی ہو. آپ ریونیو کی بات کر لیں, میں کہتا ہوں جی اگر کسی کو پٹواری کے ساتھ کام پڑ جائے تو ہم جیسا ایک جو 4 بندوں کو جانتا بھی ہے, جسے یہ بھی پتا ہے کہ اگر پٹواری کام نہیں کرے گا تو میں کسی اے سی کے پاس چلا جاؤں گا, اے سی کے نہیں ڈی سی کے پاس چلا جاؤں گا. میں سمجھتا ہوں اس میں بات ہونی چاہیے. جی ضرور بتائیے. جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے پریس کانفرنس کی ہے, اسد عمر نے, اور جو ڈی جی آئی ایس پی آر کا پھر بیان آیا ہے کہ سازش نہیں ہوئی, اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں بات. ہاں جی, اسد عمر نے کہا ہے کہ جی ایک طرف ہماری مختلف قوتیں جو ہے وہ کہتی ہیں کہ جی ہم بالکل نیوٹرل ہیں, تو دوسری طرف انہوں نے کہا کہ جی ان کی بیان بازی جو ہے وہ یہ ظاہر نہیں کرتی کہ یہ نیوٹرل ہیں. جی آپ پلیز اس پہ بات کریں, بتائیے آپ. میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں بار بار ایک بات کو دہراتے ہیں, جب آپ ایک خاص سیاسی جماعت کے بیانیہ کو رد کریں گے, اس پر ضرب لگائیں گے, تو پھر وہ جماعت رسپونڈ کرے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا موقف آ گیا کافی دن پہلے, اس موقف کو بار بار دہرانا میں نہیں سمجھتا کہ مناسب ہے پاک فوج جیسے ایک اچھے اور قابل ادارے کے لیے. آپ نے خود کہہ دیا کہ ہم ان معاملات سے ہمیں دور رکھا جائے, الگ تھلگ ہیں, تو آپ کا بھی پھر کام ہے کہ آپ اس قسم کے بیانات نہ دیں جس سے سیاستدان آپ کو رسپونڈ کریں. خاص طور پہ وہ جماعت جو یہ بیانیہ جس نے اپنا لیا ہے, جس کے پاس ماضی میں آپ لوگ آپس میں شیر و شکر تھے, اور اللہ کرے کہ آپ, اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ ہم سارے پاکستانی ہیں, چاہے کوئی بھی جماعت ہے,
پاکستانیت کی بنیاد پر ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اور خاص طور پر یہ بچے کو پتا ہے کہ امریکہ کا کیا ماضی ہے, کیا تاریخ ہے. کوئی اکیلا پاکستان ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ رجیم چینج ہوئی ہے, ایسے بہت سارے ملک ہیں. اور بدقسمتی سے جہاں جہاں رجیم چینج ہوئی ہے, جہاں جہاں امریکہ نے اپنے پنجے گاڑے ہیں, وہاں پہ بربادی آئی ہے, تباہی آئی ہے. تو ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے. ہم آپس میں خان صاحب آپ دیکھیں کہ اب جو ہمارا اختلاف زیادہ بڑا ہے وہ اس بات پہ بڑا ہے کہ ہم روس سے تیل خریدے جا رہے ہیں. ہمارا ہمسایہ ملک ایک عرصے سے روس سے تیل خرید رہا ہے, اس پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں بیٹھ کر اپنے معاملات بڑے فہم و تفہیم سے حل کرنے چاہیے. پاک فوج کا دارہ جو ہمارے لیے بڑا محترم بڑا فخر ہے اور ہم سب کو اس پر بڑا فخر ہے, ہماری سرحدوں کا محافظ ہے. فوج کو دیکھ کے آج بھی ہمارے شہری جو ہیں اس کے لیے پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں. یہ نعرے برقرار رہنے چاہیے. لوگوں کے دلوں میں احترام بڑھانے کے لیے پاک فوج کو بھی اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے. اس طرح کے متنازع جو معاملات ہیں اس میں میرے خیال میں مختلف قوتوں کو بالکل نہیں حصہ لینا چاہیے, اور اگر وہ نیوٹرل ہیں تو انہیں نیوٹرل ہی رہنا چاہیے. تو ناصر اقبال صاحب, آج کے اس پروگرام کا ہمارا وقت ختم ہونے کو ہے, تو آج کے اس پروگرام کے ساتھ ہی ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. تو ناظرین اپنے میزبان یونس پاٹ اور ہمارے سینئر تجزیہ کار ناصر اقبال خان صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.